ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बना रखे हैं चिड़ियों ने ठिकाने मेरे कमरे में। टाट वाले स्कूल तो साफत तक और साफत तो फिर शायरी तक सफ़र। टाट वाले ज़माने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है। शकूर आबाद हैं कितने घराने मेरे कमरे में। शकूर मिर्ज़ा साहब जो साफत के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। पास रह कर भी जुदा था दूसरा। बहुत खूबसूरत अंदाज़ है इनका। मुझको कागज़ की कलम की रोशनाई की कसम, आज तक सच ही लिखा सच ही सदा लिखूंगा मैं। मुस्बत और तामीरी साफत को फ़रोग़ दें और उसको सीखें। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਟਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਫਤ ਤੱਕ ਔਰ ਸਾਫਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया तुसां सानू टाइम दिता है इस प्रोग्राम दे विच। असी तुहाडे नाल अज इस मौजू दा गल करना चाहांगे कि तुहाडी ज़िंदगी दा सफ़र टाट वाले स्कूल तो साफत तो फिर शायरी दा सफ़र ये किस तरीके नाल तुसां अपनाया। टाट वाले ज़माने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है। जिस टाइम ज़माना याद आता है टाट ते बैठ के पढ़ने वाला ज़माना और असातिज़ा ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ। ਟਾਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। आज मॉडर्न ज़माना हो गया है, लेटेस्ट सहूलतें हो गई हैं स्कूलों में, लेकिन आज दियानतदारी का बहुत फुकदान है। मिर्ज़ा साहब एक और बड़ी चीज़ देखने में जो आई है सामने, जो टाट वाला ज़माना था उस वक्त उस्ताद की रिस्पेक्ट थी, उस्तादों की बड़ी इज़्ज़त की जाती थी, लेकिन आज देखा कि उस्ताद का वक़ार ख़त्म हो गया है। इसकी क्या वजह है? इसमें पूरा मुआशरा ज़िम्मेदार है, वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं और असातिज़ा भी ज़िम्मेदार है। असातिज़ा उस वक्त के बा किरदार थे, बाअमल थे और उनकी इज़्ज़त होती थी। वालिदैन से भी ज़्यादा डरते थे तलबा उस ज़माने में। मिर्ज़ा साहब मैंने 96 में मैट्रिक किया है, तो जो मैं अपना दौर कहता हूँ कि हमारे दौर में अगर जो हमारे टीचर थे अगर हम गली में देख लेते तो हम सारा दिन घर से नहीं निकलते थे। आज तो कुछ उस्तादों का ये एहतराम रह गया है कि हम गली में क्या कहीं भी देख लें उनके साथ बैठ के ऐसी सी गलत महफिलें भी करते हैं। जी जी सही। बस यही बहुत बदकिस्मती है। इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदार वालिदैन को ठहराया जाता है। अगर बच्चे में इन चीज़ों की कमी है, बच्चों में तहज़ीब की कमी है, अदब आदाब की कमी है, तो इसके ज़िम्मेदार वालिदैन ही ठहराए जाए। तो मिर्ज़ा साहब आपके जो अंदर ये शौक़ पैदा हुआ सहाफ़त का और शायरी का, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के ज़माने से ही मुझे शायरी का शौक़ था। मेरे बड़े भाई 1985 में शेर लिखते थे, एम हलीम तबस्सुम, तो उनको पढ़कर मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी शायरी सीखूं और लिखूं। फिर अल्लामा अनीस लखनवी साहब, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, उनसे मैंने बाकायदा इस्लाह ली शायरी की। उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाया, वज़न सिखाया उन्होंने मुझे। और उसके बाद मुल्तान के बहुत अच्छे शायर थे कैंट खारिया में, असगर शाहिया, वो भी वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह उनको भी जवारे रहमत में जगह दे। उनकी सोबत में मैं रहा हूँ। बहुत बड़े शायर थे वो, जदीद शायर। उनकी सोबत से भी मैंने बहुत सीखा है। और सराय आलमगीर जब मैं शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ राजा हबीब रहमान हबीब थे एक, बहुत अच्छे शायर थे, उनसे भी मैंने शायरी सीखी है। बाकायदा इस्लाह मैंने राजा हबीब रहमान हबीब से ली और अल्लामा अनीस लखनवी साहब से ली, और मुझे इन असातिज़ा पर फ़ख्र है, उनकी रहनुमाई पर फ़ख्र है मुझे। जो आज प्रोग्राम ये देख रहे हैं उन दोस्तों को कोई आप शेर सुनाना पसंद करेंगे? बना रखे हैं चिड़ियों ने ठिकाने मेरे कमरे में, बना रखे हैं चिड़ियों ने ठिकाने मेरे कमरे में, शकूर आबाद हैं कितने घराने मेरे कमरे में, शकूर आबाद हैं कितने घराने मेरे कमरे में, ठहरती है
وہ تھوڑی دیر مجھ تک لوٹ جاتی ہے، ٹھہرتی ہے وہ تھوڑی دیر مجھ تک لوٹ جاتی ہے، کرن آتی ہے روزانہ جگانے میرے کمرے میں، اسے پانے کی خاطر سر پٹکتی آتی ہے اب بھی، کبھی دیکھا تھا خوشبو کو اب آنے میرے کمرے میں، بنا رکھے ہیں چڑیوں نے ٹھکانے میرے کمرے میں، شکور آباد ہیں کتنے گھرانے میرے کمرے میں۔ اچھا شکور بھائی، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس شاعری سے وابستگی؟ 1985 مجھے شوق تھا اسکول کے زمانے سے، اس وقت سے میں سیکھ رہا ہوں اور میں طالب علم ہوں، اب بھی میں طالب علم ہوں۔ تو آپ نے کوئی مجموعہ شائع کیا ہے؟ تعلق درمیان نکلا، وہ جو مجموعہ شائع ہوا تھا وہ شوق کی بنیاد پر، میں استاد نہیں ہوں، طفل مکتب ہوں۔ 2000 میں تعلق درمیان نکلا میرا شعری مجموعہ آیا تھا، اور 2004 میں دوسرا مجموعہ تنہا رہ گیا ہوں آیا شائع ہوا تھا، اور تنہا رہ گیا ہوں یہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے پی ٹی وی پر اس زمانے میں اس کا انٹروڈکشن پیش کیا تھا۔ یہ اس مجموعے سے آج کو کلام سنائیں گے آپ؟ اس کے بالکل سر، لحاظ اس کا کیا سردار کر کے، لحاظ اس کا کیا سردار کر کے، گرا سکتا تھا میں بھی وار کر کے، لڑا تھا بزدلوں کے حق کی خاطر، لڑا تھا بزدلوں کے حق کی خاطر، میں تنہا رہ گیا ہوں وار کر کے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ استاد لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سیکھ کے کسی مقام کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ مقام حاصل کر لیتے ہیں نا، پھر ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان سے سیکھیں۔ آج شکور مرزا صاحب جو صحافت کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، انہوں نے اپنا زندگی کا جو سفر ہے وہ بڑے مراحل سے گزر کے آج اس مقام تک پہنچے ہیں۔ آج بھی میرے دوست ہیں، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو مرزا صاحب ہیں وہ گھر میں زیادہ تر رہتے ہیں کیونکہ بیمار ہیں تھوڑے سے، تو مجھے بڑی خواہش تھی ان کے ملنے کی، ان سے کچھ سننے کی، کچھ دوستوں کی فرمائش بھی تھی، ان سے ملاقات کریں گے۔ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ دوستوں نے جو ہمیں فرمائش بھی کی ہے اس حوالے سے بھی کچھ اور کلام سنتے ہیں۔ سر، جو آپ کی جو زندگی کا سب سے خوبصورت کلام تھا وہ آپ سنائیں۔ پاس رہ کر بھی جدا تھا دوسرا، پاس رہ کر بھی جدا تھا دوسرا، جانے کیا ہم میں خلا تھا دوسرا، اس کے جانے کا نہیں ہے غم کوئی، اس کے جانے کا نہیں ہے غم کوئی، اس سے میرا واسطہ تھا دوسرا، زخم پہلا بھی ابھی تازہ ہی تھا، زخم دل پر آ لگا تھا دوسرا، خاموشی میں مجھ سے ہوتا ہم کلام، کون مجھ میں بولتا تھا دوسرا، جو مخاطب تھا نہ تھی اس کو خبر، جو مخاطب تھا نہ تھی اس کو خبر، بات میری سن رہا تھا دوسرا، بات میری سن رہا تھا دوسرا، فکر میں تقلید کا قائل نہیں، فکر میں تقلید کا قائل نہیں، میں تخیل سوچتا تھا دوسرا، میں تخیل سوچتا تھا دوسرا، سپنے ہم نے دیکھے تھے کیا کیا مگر، سپنے ہم نے دیکھے تھے کیا کیا مگر، زیست کا نقشہ بنا تھا دوسرا، ایک چہرہ اس کا اندر تھا چھپا، ایک چہرہ اس کا اندر تھا چھپا، سامنے چہرہ سجا تھا دوسرا، سامنے چہرہ سجا تھا دوسرا، سچ کی خاطر ڈھل گیا ہر رنگ میں، سچ کی خاطر ڈھل گیا ہر رنگ میں، روپ میرا آئینہ تھا دوسرا، پاس رہ کر بھی جدا تھا دوسرا،
جانے کیا ہم میں خلا تھا دوسرا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی عبدالشکور مرزا صاحب کی شاعری آپ نے سنی بھی، بہت خوبصورت انداز ہے ان کا۔ ابھی ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے جو صحافت کا پیشہ اپنایا وہ کتنے عرصے سے صحافت سے ریلیٹڈ ہے، اور صحافت سے لحاظ سے یہ دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ مرزا صاحب صحافت سے کتنے عرصے سے ریلیٹڈ ہیں؟ میں 20 سال سے صحافت کے ساتھ وابستہ ہوں اور سیکھ رہا ہوں۔ میرے مرحوم دوست کا شعر ہے، مجھ کو کاغذ کی قلم کی روشنائی کی قسم، مجھ کو کاغذ کی قلم کی روشنائی کی قسم، آج تک سچ ہی لکھا سچ ہی سدا لکھوں گا میں۔ صحافی دوستوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ سچ لکھیں، ہمیشہ سچ لکھیں، اور ان کی صحافت عبادت شمار ہوگی۔ مرزا صاحب، بزرگوں سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ صحافت جو ہے یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ آج سے آپ تاریخ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو اس وقت کے راوی تھے جو رائٹر لکھا کرتے تھے، آج کے جرنلسٹ ہیں۔ تو آج کی جو ینگ جنریشن ہے، جتنے نئے آنے والے صحافی ہیں، ان دوستوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ نے اپنی زندگی سے سبق حاصل کیا؟ مثبت اور تعمیری صحافت کو فروغ دیں اور اس کو سیکھیں، جس سے معاشرے کی خدمت ہو سکے اور معاشرے کی حقیقی ہیلپ ہو سکے اور مسائل اجاگر ہو سکیں، مثبت اور سچ کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہوں گا۔ مرزا صاحب، آپ کی جو صحافتی زندگی ہے اس میں آپ کو اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جو سب سے غمناک واقعہ ہو، وہ آپ کوئی ایسا واقعہ آیا تھا آپ کی زندگی میں؟ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، کئی موڑ ایسے آئے ہیں، کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو سچ لکھے آدمی، جس کے بارے میں ہو وہ آدمی پھر کیس وغیرہ جھوٹے کیس بھی کرتے ہیں، پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ پھر آدمی فیس کرتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے شکور مرزا کی باتیں سنی کہ انہوں نے اپنا زندگی کا سفر جو ٹاٹ سے لے کے صحافت سے شاعری تک کا سفر کس طریقے سے، کن مراحل سے گزر کے آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ناظرین، میں اکثر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دوستوں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، ہمیں دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ ناظرین، جس طرح پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، پال کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن زندگی میں ایک ایسا موضوع، ایک ایسا موڑ، ایک ایسا سبق چھوڑ جانا چاہیے جو باقی آنے والی نسلیں اس سبق کو پڑھیں، اس سبق کو یاد کریں اور اس سبق سے فائدہ لیں۔ اور ہم پروگرام کے آخر میں یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔